November, December, January and February, these 4 months are a little tough on us. ज़िंदगी की मसरूफ़ियत वही रहेगी, मगर इंशाअल्लाह इन आवर्स में हम खुदा हाफिज़ कहते चले जा रहे हैं, बिकॉज़ हमारी लाइसेंसिंग जो FCC से है, दैट इज़ विद द सनलाइट डे लेंथ के साथ है. टेलीविज़न पे और रेडियो पे वी गो कि वी आर विद यू 24 आवर्स बाय यूजिंग लेटेस्ट methods, and we are on number of platforms, जिसमें ट्यून इन रेडियो भी है, जिसमें IP टेलीविजन्स भी हैं, जिसमें हमारी वेबसाइट भी है, जिसमें हमारी ऐप भी है, जिसमें लोकल नंबर्स के ऊपर जो लोग प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग जो गाड़ियों में नहीं सुन पाते और एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, तो दे जस्ट डायल 6478724900 और प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं. मुझे यकीन है कि आजकल के दौर में जब हम बेयकीनी के आलम में हैं, तो देर आर टाइम्स, और आई गारंटी आप भी इस सूरत हाल से ज़रूर गुज़रते होंगे कि बाज़ औक़ात मैं ख़ुद रुक के अपने से पूछती हूँ कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, कि हम ख़ुद भी जो बात करते हैं एतबार का फुकदान हो गया, क्योंकि हमारे ज़ाती मकासद हैं. आज के प्रोग्राम, वेडनेसडे के प्रोग्राम को रौनक बख्शा करते होते हैं जनाब अबसार आलम साहब, पढ़े लिखे सुलझे इंसान, जिनके आर्टिकल्स अराउंड द वर्ल्ड छपते भी हैं, मगर आज ज़रा वो किताबों में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक जो एफिडेविट जमा कराया है कोर्ट के हवाले से, उसके हवाले से आज मैं थोड़ी सी बात करना ज़रूर चाहूँगी उनके साथ. सर, जनाब अबसार आलम साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ. आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं. बहुत शुक्रिया. आपके लिए वक्त निकालना हमेशा ही मेरे लिए एजाज़ की बात है, और आपसे बड़ा अच्छा लगता है बात करके. बहुत शुक्रिया सर. सर, मेरा बेटा, अल्लाह ज़िंदगी दे, मुझे 17 साल के बाद अल्लाह ने बेटा दिया. अच्छा. एंड कनाडा में अक्सर लोग ये सवाल किया करते थे कि हमने आपको दुआएं मांगते देखा, हमने अल्लाह से मांगते, मगर यू आर सो स्ट्रिक्ट ऑन हिम, लगता नहीं कि आप उनकी सगी माँ हैं. आई सेड बिकॉज आई लव हिम द मोस्ट, आई वॉन्ट टू सी हिम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पीरियड. शायद वो ये कभी समझता होगा, अभी वो ये समझेगा कि माँ मेरी अननेसेसरी दुश्मन भी है, मगर मुझे यकीन है कि देयर विल बी अ स्टेज इन हिज लाइफ कि ही विल रियलाइज़ कि मामा ने जो किया था, मामा ने ठीक किया था. इट वाज फॉर माय बेहतर मुस्तकबिल और मेरी बेहतर ज़िंदगी के लिए था. मैंने जिस मुआशरे में या जिस माँ बाप, आई बिलोंग टू अ वेरी मीडियोकर फैमिली. Alhamdulillah, my mother was with high ambitions, my father was a doctor, मगर बेहतरीन तरबियत उन्होंने ज़रूर की थी, छोटे और बड़े का अदब ज़रूर सिखाया था. सर, आज जो मैं पहला सवाल आपसे करने लगी हूँ, और अल्लाह गवाह है कि मैंने ख़ुद चाहते हुए आपको प्रोग्राम का हिस्सा रखा, और इंशाल्लाह मैं आइंदा भी रखूँगी. सिर्फ ये कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारा थोड़ा सा टफ़ टाइम होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम हुआ करता होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को स्लो कर लिया करते होते हैं. सर मैंने बताया. जी सर, मगर मेरी ख्वाहिश थी हमेशा कि आपसे बातचीत होती रहे. मैं सर, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, आप लिखते भी हैं. मैं आज जो पहला काम, हालांकि हम आपसे बात करना चाहते थे आपके एफिडेविट से मुतल्लिक, और मैं ज़रूर करेंगे हम वो बात, मगर मेरी जो पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब तशरीफ़ लेके जाते हैं लम्स के, तो जो उनका अंदाज़े तखातुब था, तू करके, मुझे वो, आपने भी एक लतीफ़ा सुना होगा कि वो एक आदमी था ना, वो तू करके बात करता था, तो उसने यही कहा जी पढ़े लिखे जाहिल लोग करते हैं, और आखिर में ये भी तू ही करने लग गया. शायद ये हमारी ज़िंदगी में बात करने का, या जितने वडेरे हैं वो अपने राखों से या अपने हारियों से बात ही इस अंदाज में करते हैं. आई वॉज़ वेरी सैड जिस अंदाज़े तखातुब से तू करके उन्होंने बात की. दैट वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर द नेशन. डू यू फील इट और नॉट? मैं तू का लफ्ज़ नहीं सुना वैसे, उन्होंने अगर कहा है सर, उन्होंने रिपीटेडली कहा,
اور 4 دفعہ تم کا لفظ استعمال کیا. تم ہم آپ کہہ سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے ہر شخص کو دشمنیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں, مگر تمیز کا عنصر ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. بس یہی ہمارے ساتھ یہی المیہ ہے کہ قوم کو فرائٹن کر کے, خوف کر کے, ڈیوائڈ اینڈ رول میں سے ہم گزرے. اینڈ دس از ویری سیڈ. میں آج کے پہلے پروگرام میں بھی میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آج اگر فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے نا, یا آج اسرائیل اگر یہ کر رہا ہے, تو میں اسرائیل کو اور امریکہ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی. اگر ہلری کلنٹن نے 3 لوگوں میں, ہنری کسنجر, ہلری کلنٹن اور جیمز بیکر نے بیٹھ کے, جس میں ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے, دس ول بی ریلیف فار حماس, تو I don't blame her. I blame the person who started from where this problem started, and that was Sharif of Makkah. Ottomans کو توڑا, پوزیشن لی کہ تاکہ میرے 4 بیٹوں کو اقتدار مل جائے, جس میں سے 2 بیٹوں کو تو اقتدار مل بھی گیا تھا. ٹھیک, میں برطانویوں کو اور فرانسیسیوں کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتی. آج جتنا قتل و غارت ہے, اور بحیثیت مسلمان اگر ایک برا کام ہوتا ہے تو جس نے اس برے کام کی بنیاد رکھی اس کو اس کی ذمہ داری ٹھہرائی جاتی ہے. آئی وش کہ کروم ویل کی طرح سے آج شریف مکہ کی لاش کو بھی نکال کے کسی پول پہ ٹانکا جا سکتا. کس قدر بچے مر رہے ہیں. سر, آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا ایفیڈیوٹ آپ نے دیا, اینڈ اٹ واز رائٹ, کیونکہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز آئی تھیں جس میں پیسے ویسے دے کے فارغ کیا جا رہا تھے. آپ نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا, اور جس میں آپ نے بہت سچ بیان کر دیا, اور جو سچ شاید آپ ایک عرصے سے نہیں بیان کر پا رہے تھے, اور میرا خیال ہے آج کا میڈیا بھی اس سچ کو نہیں بول پا رہا, کہ سینسرشپس, چینلز کو بند کرنا, اپنی مرضی کی نیوز, پروپیگنڈا. تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ آپ نے جنرل فیض کا تو ذکر کر دیا, بٹ جنرل فیض واز ڈیفینیٹلی رپورٹنگ سم باڈی. وائی یو ڈڈ ناٹ نیم دیٹ پرسن؟ میں نے اس لیے نام نہیں وہ دیا کہ آپ نے وہ پڑھی نہیں ہے جو میں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ یہ نہ کہتی کہ اس کا نام نہیں دیا. نہیں, میں انڈائریکٹ نام دیا, جنرل فیض کا نام اوپن آیا, مگر میرے سامنے ہے سر. وہ پڑھے اس میں میں نے خط پورا جو لکھا ہے ان کو. اچھا, وہ خط جو میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو لکھا ہے, اور اس میں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے بندے کیا کر رہے ہیں, جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا. اس کا پہلا سینٹنس پڑھیں, اس کے آخر میں لگے ہوں گی لیٹرز. دوسرا والا عامر, میں نے آپ کو دوسرا لیٹر بھی بھیجا ہے, آپ وہ والا دکھائیے. اینی ویز, اچھا, آپ نے چیف کو ایک میں نے لیٹر لکھا, ایک لیٹر میں نے آرمی چیف کو لکھا, اور ایک لیٹر میں نے لکھا اس کو جسٹس ثاقب نثار کو. اچھا, تو جو یہ آپ نے پہلے لکھا تھا یا اب لکھا ہے؟ پہلے. میں یہی بات, وہ پہلے والا میں نے نہیں پڑھا سر. آپ نے کہا کہ آپ اب بولے ہیں. آپ کو پتا ہے مجھے 3 سال پہلے مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا, 3 سال پہلے. جی سر. وہ کس لیے ہوا تھا؟ کیونکہ میں بول رہا تھا. میں کہاں بول رہا تھا؟ میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا بولنے کا. میں ٹویٹر پہ بول رہا تھا, صرف ٹویٹر تھا میرے پاس جس پہ میں بولتا تھا, جس کی وجہ سے مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اس قاتلانہ حملے سے 1-2 مہینے پہلے مجھ پہ غداری, بغاوت اور آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت جس کا ہے, وہ مقدمہ درج کیا گیا دینا جہلم میں, جنرل عاصم سلیم باجوہ کی خواہش پہ فواد چودھری کے حلقے میں. ٹھیک ہے. اس سے اس کے بعد مجھ پہ سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا FIA نے اسلام آباد میں. یہ میں مقدمے فیس کر رہا ہوں. آج وہ آپ لوگ کس منہ سے فیس کرتے ہیں؟ بے روزگاری 6 سال میں نے فیس کی. میں نے لکھنا بند نہیں کیا ٹویٹر پہ. میرے پاس ٹویٹر تھا, میں اور کیا کرتا. نہ مجھے کوئی نیوز پیپر میرا آرٹیکل پرنٹ کرتا تھا, نہ کوئی ٹی وی چینل مجھے لیتا تھا. ابھی آج طلعت حسین کا پروگرام دیکھیں, طلعت نے آج اقرار کیا ہے, آج طلعت حسین نے اقرار کیا اپنے پروگرام میں کہ 2 الفاظ کہنا ٹی وی پہ یہ بالکل ممکن نہیں تھا, ناممکن بنا دیا گیا تھا. اور وہ 2 الفاظ کیا تھے؟ ابصار عالم.
صرف میرا نام لینا بھی ویری سیڈ، آپ سمجھیں کہ کالا پانی تھا اس ملک میں ویری ٹی چینل سیڈ کے. سر، ویری سیڈ. اور وہ کس لیے تھا؟ کیونکہ میں بول رہا تھا. میں کہاں بول رہا تھا؟ میں ٹویٹر پہ بول رہا تھا. میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اور کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو میں ہمیشہ بول رہا ہوں. اور یہ تو میں تب کی بات کروں، لیٹر میں نے تب لکھی جب میں چیئرمین پیمرا تھا، جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، جب میں نوکری کر رہا تھا. اور نوکری کرتے ہوئے میں اپنے جہاں پہ میرا بس چلتا تھا، جتنے اس پاکستان کے بڑے تھے، ان سب کو میں یہ خط لکھ کے بتا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس سے چھٹکارا دلائیں. جس کی تعریف آج سپریم کورٹ نے کی ہے کہ ایسے پاکستان میں کوئی نہیں کرتا کہ نوکری کر رہا ہو اور نوکری کے دوران اپنی ملازمت کی پرواہ کیے بغیر اپنے باسز کے منہ پہ سچ بولے. اور میں نے تب بھی بولا، میں نے اس کے بعد بھی بولا اور آج بھی بول رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی So بولتا this رہوں. mean credit goes to your wife. This is very unfortunate. اور ابصار عالم صاحب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کی اسکرین کے پیچھے الجزیرہ لگا ہوا دیکھ رہی ہوں. آپ کے شاید نوٹس میں اس بات میں ہے کہ الجزیرہ کے اوپر بھی کتنی پابندی لگائی جا رہی ہے قطر کو ڈیفیم کرنے کے لیے. نہ صرف چند ممالک بلکہ ہمارے ہمسایہ ممالک بھی بہت آگے ہے، بیکاز وہاں پہ انڈین نیوی کے جو لوگ تھے وہ مخبری کر رہے تھے ٹو اسرائیل اباؤٹ قطر کی اس سرزمین. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ قطر کا الجزیرہ بند ہونا چاہیے کیونکہ وہ جو امیجز دکھا رہا ہے they don't want world to see those images. This is international pressure. اور آپ کا مشاہدہ بہت تیز ہے، میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور لیکن اگر آپ یاد کریں گی تو آپ کو یاد آئے گا کہ میرے ہر پروگرام میں پیچھے ٹی وی چلتا تھا تو اس پہ الجزیرہ ہی ہوتا تھا. سر میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں اور میں نے کمپلیمنٹ آپ کو اس بات پہ کیا ہے، مگر جو آپ نے کہی ہے جی مگر میں یہاں یہ کہتی ہوں جرنلزم کی اگر بات کرتی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ 21ویں صدی میں یہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے. اسپیس ایکس کے ایلان مسک نے اگر اسٹار لنک کے ذریعے غزہ کو انٹرنیٹ دینے کا کہا ہے تو دنیا کے ہلری کلنٹن اور دنیا کے جو بڑے ممالک the most civilized nations of the world they say کہ غزہ میں نہیں ہونا چاہیے. مگر غزہ میں اگر انٹرنیٹ ہے اسٹار لنک کی وجہ سے تو وہاں کے جو صحافی اپنی زندگی موت کو داؤ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم از کم غزہ سے آپ کو خبریں دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر. تاریخ جب لکھی جائے گی، بہت بری تاریخ ہے پاکستان کی، بہت بری تاریخ ہے. الیکشن ہوتے تو مجھے نظر نہیں آتے سر، آپ کیا؟ نہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بہت جلد الیکشن ہوتے نظر آئیں گے. آپ کو سارا شیڈیول بھی کچھ عرصے میں اناؤنس ہو جائے گا. اچھا، اور وہی ہے جو ٹائم لائن جنوری کے آخری ہفتے میں بہت امید ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے. یہ نومبر شروع ہوا ہے نا، میرا خیال ہے نومبر کے مڈ سیکنڈ تھرڈ ویک میں آپ کو سارا شیڈیول شاید مل جائے. بہت شکریہ سر. ایک چیز اور میں بات کرنا چاہتی ہوں، ظاہر ہے اگر آپ کے بارے میں فیورز کا تو تھرو تھک اینڈ تھن یو آر دیئر. ندیم کامران ساہیوال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. ہی نوز می ویری ویل فرام دا ڈے ون ہی از ود نواز شریف صاحب. آج بھی تھرو تھک اینڈ تھن وہ نواز شریف کے ساتھ ہی رہے. مگر بہت سے فصلی بٹیرے آیا کرتے ہیں نکل جایا کرتے ہیں، اور آئی وڈ سے عمران خان صاحب بھی ویجیلنٹ نہیں تھے. انہوں نے بھی بعض ایسے لوگوں کو اپنے بیچ میں آنے دیا جو فصلی بٹیرے تھے. عظمیٰ کاردار صاحبہ جن کو ریکگنیشن دیا پی ٹی آئی نے اینڈ ان کو ایک خاص سیٹ کے اوپر پوزیشن دلوائی، اینڈ شی از اے ویری اسمارٹ لیڈی. ناؤ شی از ود مسلم لیگ نون. انہوں نے ایک بڑا کنٹراڈکٹنگ بیان دیا میرے ساتھ. شی واز آن انٹرویو اینڈ شی سیڈ کہ جب میں بات کری تھی کہ 76 سال کے بیچ میں پاکستان میں کسی ایک وزیر اعظم کو کوئی ٹینیور ہی پورا نہ کرنے دیا، اور اگر آج عمران خان کے لیے میں بات کرتی ہوں تو میں 3.5 سے 4 سال کے بعد نواز شریف کے لیے بھی یوں ہی ڈیفینڈ کر رہی ہوں گی. تو وہ کہنے لگی آپ کو میں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں، مجھے اختلاف ہے، ہماری پارٹی نے اور نواز شریف نے اپنے ٹینیورز پورے کیا. اسے اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، نواز شریف صاحب تھے انہیں پھنسایا، تو اس کے بعد خاقان عباسی صاحب نے اپنا ٹینیور پورا کیا، مسلم لیگ نے بالکل اپنا دور پورا کیا. پھر اسی طرح انہوں نے ڈیفینڈ کیا
کہ زرداری صاحب کا دور تھا. ہی واز وہاں پہ گیلانی صاحب تھے. گیلانی صاحب کو ایفیڈرین کے کیس میں ان کے بیٹے کے لیے پھنسایا, تو اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ دس وومن از شی ان ہر فریم آف مائنڈ. واٹ وڈ یو سے, یعنی وہ تو بالکل آپ لوگوں کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی وہ بڑی تعریف کر رہی تھیں, بٹ شی ٹوٹلی کنٹراڈکٹیڈ واٹ میاں صاحب جناب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب سے اس کے مجھے کیوں نکالا گیا. تو انہوں نے تو اپنا ٹینیور پورا کیا تھا. کیا فرمائیں گے یہاں پہ آپ؟ دیکھیے مجھے اب ان کو سنا ہوتا تو میں آپ کو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتا, لیکن جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق تو میں انہوں نے جو کہا ہے چیزیں میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں, پاکستانی سیاست میں, جن کی وجہ سے پاکستانی سیاست بدنام ہے. آپ نے ایک نام لیا اور بہت سارے نام ہیں. اندلیب عباس ہے اور فردوس عاشق اوان صاحبہ ہیں, فردوس عاشق اوان ہے, عثمان ڈار ہے, وہ فاروق حبیب ہے, فواد چودھری ہیں, فواد چودھری ہیں. دیکھیں کتنے نام گنتے جائیں ہم. آج وہ مراد راس ہیں, وہ ایک کیا جنہوں نے پی آئی اے کو ڈبویا تھا, غلام سرور صاحب, پی آئی اے کو ڈوب کے بٹھا دیا. پھر آپ جس نے پی آئی کو چھوڑے ڈبویا, جس نے ملک کو ڈبویا شیخ رشید, جو ہر ایک کو کہتا تھا آگ لگا دو, مار ڈالو. مگر جو عمران خان بڑی پیاری آپ نے بات کی, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لعنتی کردار ہیں جنہوں نے نامائی کیا. پھر کیا وجہ ہے؟ میں ویسے میں آپ کو ایک بات کی ضمانت دیتی ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ جن کے سر لگا ہے انہوں نے نہیں کیا. یہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ اپوزٹ ہے اس بات پہ. جب یہ بات آپ مانتے ہیں سر, میں وہ کام کروں گی جو میری کمپنی کو بینیفٹ کرے گا. ایک کام جو میری کمپنی کو, یس اگر 4 ویلاگرز نے کوئی الٹا بیان دیا تھا تو وہ غلط تھا. ان ویلاگرز کو جا کے پکڑیں. ڈاکٹر یاسمین, آپ کو پتہ ہے کہ انفرٹیلیٹی کتنی بڑی تکلیف ہے. دا وومن, آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, میرا آپ پہ کوئی زور نہیں ہے, مگر میں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ اچھے کو اچھا کہنے کی جرت ضرور رکھیں. The woman has given life to very many families. She spent from her own money, and she is a bright mind of this beautiful Pakistan. سر میں نہیں مانتی. چلیں آپ صحیح کہتے ہوں گے, بٹ آئی ڈونٹ بلیو. اگر آپ نے طے کر لی میں نے نہیں ماننا, پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا. لیکن میں کیونکہ بنیادی طور پہ ایک رپورٹر ہوں, جرنلسٹ ہوں, تو میں جب تک ایویڈنس نہیں دیکھ لوں گا میں یقین نہیں کروں گا. دیکھیں مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے اندازہ ہے نا کنہوں نے کرایا. سر پھڑو نا کنہوں نے کرایا. جنہوں نے تانوں پھڑیا سی نا, جنہوں نے تہاڈے تے قاتلانہ حملہ کرایا سی, وہ جنا ہاؤس بھی انہوں نے ہی ڈوبیا ہے. مجھے بات کرنی, میں نے ان کا نام نہیں لیا ابھی تک. کیوں نہیں لیا؟ میرے پاس ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس سے میں ثابت کر سکوں جو بات میرے منہ سے نکلی. میں پروفیشنل آدمی, میں کوئی ایسے تو نہیں ہوں کہ اٹھ کے نعرہ لگا دوں. میں نے آپ سے بات شیخ رشید کی تھی, آپ یاسمین راشد پہ لے گئی. شیخ رشید کو کیوں لیا؟ نواز شریف, عمران خان نے کیوں لیا؟ زرداری صاحب نے کیوں لیا؟ نواز شریف نے کیوں لیا؟ کیا چیز شیخ رشید میں ایسی خاص ہے؟ آپ بتائیں. کیا پتا؟ میں میرے سے پوچھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس پہ خاص چیز یہ ہے کہ اس کے وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, تو ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتا ہے. عمران خان ان میں شامل ہے. عمران خان کا جھگڑا سارے کیونکہ میں اور آپ آر ورکنگ فار پاکستان ایٹ دی مومنٹ. آپ نے سب کا پوچھا, میں نے سب کا جواب دے دیا. سارے کے سارے ٹھیک سر, ٹھیک. میں کہہ رہا ہوں عمران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا, میں مختلف ہوں ان سب سے, لیکن شیخ رشید کو سب سے زیادہ اگر قریب رکھا تو عمران خان نے رکھا. سب سے زیادہ عمران خان نے جس کی بات مانی, جلاؤ گھراؤ مار ڈالو, جو تقریریں کی عمران خان نے, وہ شیخ رشید کی نقل میں کی. شیخ رشید نے بھی ایسی تقریریں کی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لانتی کردار ہیں جنہوں نے نامئی کیا. سر وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پرچہ رکھ کے پڑھایا گیا. سر آپ تو پیمرا کے چیئرمین رہے ہیں, آپ کو تو سر پتہ ہے. نہ دیکھیں ایسے نہ کریں. اس عمر میں 76-78 سال عمر ہے,
اس عمر میں پرچہ رکھ کے سامنے پڑھنا ہے تو پھر سیاست نہ کریں نا, پنساری کی دکان کر لیں. بات ٹھیک, مگر آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنے طاقتور ہے. وہ تو شکر ہے آپ چیئرمین پیمرا جب تھے تو آپ کو مروا نہیں دیا, آپ سے بھی زبردستی کام کرائے نا انہوں نے. نہیں کرائے. دیکھیں آپ, مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کہاں سے پڑھتی رہتی ہیں اور کیا آپ سنتی رہتی ہیں. میری یہ سامنے جو آپ نے رکھی ہوئی ایفیڈیوٹ, اس پہ پڑھ لیں, اس پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے کرنے کو, میں نے نہیں کیا. یہی تو قصور ہے میرا. یہی قصور ہے نا, مگر اس کی پاداش میں آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا. میں سر میرے الفاظ ادا کرنے میں دقت ہے, میرے الفاظ کروا لیے, نہیں کروائے. سر آئی اپولوجائز, میرے ورڈز کا سلیکشن probably was not right, but you are the witness that you were under pressure to do certain things what you refused to do, جس کی پاداش میں آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی کرایا گیا. Is that right? اب یہ پاداش میں قاتلانہ حملہ ہوا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے جب تک اس کا ایویڈنس نہیں ملے گا میں نہیں بولوں گا. جن چیزوں کا میرے پاس ایویڈنس تھا, جو میں نے آنکھوں سے دیکھی, جو میرے سامنے ہوئی, جس نے کی, اس کا نام میں نے لکھ کے دیا ہے. جب وہ کلیئر ہوگا کبھی زندگی میں, میں وہ بھی کر دوں گا, آپ دیکھیے گا اگر زندہ رہا. اللہ میاں آپ کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. تو آپ سے میرا وعدہ ہے, میں اس کو پبلک کروں گا. میرے پاس تو, صحافی کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہوتی نا, سو اس کے کہ وہ پبلک کو بتا دے کہ جی یہ سچ ہے. اب سر بھائی, میرے اس پورے جرنی میں مجھے بہت, اور میں ابھی آپ سے ایک دو بار اور بات کروں گی, کبھی کبھی آپ کو تنگ بھی کیا کروں گی جب بہت بے چینی ہوا کرے گی, مگر اس پورے عرصے کے بیچ میں اگر میرے سے کہیں کوئی دل آزاری آپ کی ہوئی تو I do apologize. You mean a lot to me. آتا ہے ایسے نہ کیا کرے, پھر مجھے نا جب اپولوجائز کرتے ہیں مجھ سے. سر you mean a lot to me, اور میرا اصل مقصد دیواروں کو نیچا کرنا ہے. یہ جو نفرت اور پوزیشن کے حصول کے لیے معاملے کہاں سے کہاں چلے, ایک دوسرے سے بات ہمیں کرنی چاہیے. جی سر, یہ پیشنیٹلی ہم بات کرتے ہیں, کوئی ناراض ہو کے نہیں کرتے. جی سر, تو مجھے آپ کی بات کبھی بری نہیں لگی, آپ کو میری بات بھی کبھی بری لگنی چاہیے. اگر لگے گی تو ان ایڈوانس معذرت, لیکن ہمیں ایک دوسرے سے نہیں سر, ہم بات بالکل بھائی بہنوں میں بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی, اور ایک دوسرے سے کھل کے فرینکلی بات کرتے ہیں. یہ I respect you and I have all my respect for you. My listeners have all for respect for you. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ we agree to disagree. ہم بات کر سکتے ہیں, ہم نے دروازوں کو بند نہیں کرنا. اگر میرا بھائی اچھا ہے یا اگر میرے میں کمزوریاں ہیں تو I don't want کہ میرا بھائی مجھ پہ دروازہ بند کر دے. ہاں, ہم وقتی طور پہ خاموش ضرور ہو سکتے ہیں, مگر ہم ایک دوسرے پہ دروازے بند نہ ہی کریں تو اچھا ہے. اور اللہ کرے تمام پاکستانی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں اور آپ کے لیے بھی, مجھے گالی دینا کوئی مشکل نہیں, دیتے بھی ہیں لوگ, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ میری بات چیت میری ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. It shows which womb I was raised. کون سے ہاتھوں نے میری پرورش کی تھی, اور آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں with your words, with your language, and that's all what it is. I love you ابصار بھائی, thank you very much, and inshallah will be, اگلے ہفتے تو بات ہوگی, اور پھر اس کے بعد we will bother you once in a while. Once in a while, definitely. I'm here. Thank you very much. Thank you very much. خوش رہیں, آباد رہیں, اور اچھی سردیاں گزاریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. میرے تمام کے تمام لوگ بہت خوبصورت ہیں. میں تو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اگر آج مڈل ایسٹ اس صورتحال پہ, آج فلسطین میں اتنی بمباری ہے, بچے ماؤں کی کوکھ کے اندر مر رہے ہیں, تو اس ساروں کے لیے رسپانسبل ہے شریف آف مکہ. ابھی دیجیے اجازت, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.